अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। और द नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। अनकबूत बाय नूर राजपूत की लास्ट एपिसोड का पार्ट 10th है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? किसी की जान बचाना, मसीहा होना, सेवियर होना। जब इंसान के हाथ में वो इख्तियार आ जाए जहां वो एक पल में किसी को सज़ा दे सकता हो या इसे ज़िंदगी बख्श सकता हो, इस मकाम पर इंसान की असल ज़ात का इम्तिहान होता है। ये लम्हा नहीं होता, ये सदियों पर मुहित एक जंग होती है इंसाफ और रहम के दरमियान। इंतकाम हमेशा मीठा और आसान होता है। ये रूह को आर्जी तस्कीन देता है। ये दलील देता है कि जैसा किया वैसा भरा। लेकिन रहम, मसीहा होना सबसे मुश्किल इसके लिए ये है कि आप ये आपसे आपकी सबसे कीमती चीज़ का मुतालबा करता है। आपके दर्द पर काबू ये कहता है कि आप हक पर हैं। आपके पास हिसाब बराबर करने का जवाब है, मगर फिर भी आप अपने ज़ाती रंज से बड़े होकर फैसला करें। और ये फैसला आज इसे करना था। जिसके हाथ इस डोर का एक सिरा था, वो कमांड रूम से निचले फ्लोर पर एक छोटे तारीख सर्विस रूम में था। ये वो खुफिया सर्वर रूम था जो बराह रास्त कमांड रूम में के नीचे बना था। इसके सर पर स्याह कैप थी, स्याह जैकेट पहनी हुई थी और इसके सामने एक बड़ा पेचीदा स्विच बोर्ड था। वह वहाँ एक आखिरी तार लगाने की कोशिश कर रहा था। चेहरा पसीने से भरा हुआ था। खौफ और दहशत से इसके हाथ लरस रहे थे। हाथ में पकड़ी हुई बंगी तार बार बार स्लिप हो रही थी। वक्त बहुत कम रह गया था। सिर्फ एक, बस एक बार। वो बड़बड़ाते हुए तार लगाने की कोशिश कर रहा था। जबड़े भिंचे हुए थे और चेहरे का निशान दहशत मजीद वाज़ेह हो रहा था। इसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर निकलने को तैयार था। ता आखिरी मराहिल में थी तार आखिरी मराहिल में थी। वो रो देने को था जब इसके अकब में एक लहराता सर्द सा साया उभरा। विलियम। नैन्सी की एक दुख भरी खामोशी। इसके हाथ थम गए, आंखें उठ गई, मगर इसने पलट कर नहीं देखा। पसीने की बूंद इसकी कनपटी से होती हुई इसकी आंख से टपकी। तुम क्या कर रहे हो विलियम? इसे बचा रहे हो जिसने मुझे मारा? वो जानता था ये सच नहीं था, ये इसका भ्रम था। इसकी अपनी रूह की टूटी हुई हालत का सबूत इसके पीछे खड़ी नैन्सी का हेवला था। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो विलियम? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इसकी आवाज़ में गहरा रंज था, मलाल था। विलियम के हाथ लड़सा उठे। इसके होंठ खिंच गए, आंखों में नमी भर आई, मगर वो पलटा नहीं। तुमने मुझे छोड़ दिया विलियम। तुमने मुझे अकेला कर दिया और तुमने तुमने उन्हें चुन लिया। उसके हाथ स्विच बोर्ड पर ढीले पड़ गए। वो खुद पर जब्त नहीं कर पाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इसने मुंह भींच लिया। मेरा साथ ऐसा मत करो विलियम। नैन्सी की इस हेवले ने इसे जितना एक्सप्लॉइट किया था, शायद ये किसी ने किया हो। वो चाहकर भी इसे तड़पा रही थी। वो खुद पर जब्त करते बमुश्किल बोला, प्लीज़ जाओ यहाँ से। वो रो रहा था, बेबसी से, अजियत से। तुम्हें इन्हें मत बचाओ विलियम। ये डिज़र्व नहीं करते। कोई भी जिंदा रहना डिज़र्व नहीं करता। वो धीमे मगर दुख भरे लहजे में कह रही थी। विलियम ने सर झटका। नहीं। इसने आखिरी ताकत से तार फिक्स की और बटन दबाया। सर्वर रूम में एक क्लिक की आवाज़ आई और नीली लाइट चिपक कर बुझ गई। फिर वो पलटा, मेज़ पर रखा बैग उठाया। इसने नैन्सी की जानिब नहीं देखा। बैग कंधे पर डालते ही इसने मेज़ पर रखा रिमोट उठाया और इसे उठाते ही वो बाहर की जानिब भागा। वो इस वक्त इसे नहीं देखना चाहता था। वो इससे दूर जाना चाहता था। वो इन तमाम बुरी यादों से दूर जाना चाहता था जैसे तड़पाती थी। अफक औरंगज़ेब की झूलती लाश ने, नैन्सी की भीगी लाश ने इसकी ज़िंदगी अजाब बना रखी थी। वक्त आ गया था सब कुछ पीछे छोड़ देने का, सब जलाकर राख करने का। सिस्टम पहले ही जाम हो चुका था। लिफ्ट्स बंद थी। इसे सीढ़ियों से जाना था और वो अंधाधुंध भाग रहा था। हर कदम पर इसकी सांस टूटती जा रही थी। एक लम्हे की गलती, एक सेकंड की देरी तबाही ला सकती थी। जबकि दूसरी जानिब बाहर फलक की हालत ख़राब हो चुकी थी। इसने फ़खर के नंबर पर फ़ोन किया था। वो इसकी कॉल पर हजूम से बाहर निकल आया था और वो इसे संभालने की कोशिश कर रहा था। वो सब पता नहीं कहाँ है। यहाँ कोई नहीं है। वो सब मुझे बहुत डर लग रहा है। वो रो देने को थी। फ़खर ने फ़ौरन फ़ोन निकाला। तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। इसी पल फलक की चारों जानिब घूमती निगाहें अचानक ठिठक गईं।
دور اوپر داہنی عمارت پر ایک کمرے کی لائٹ جل بجھ رہی تھی جس کے اوپر رئیس کا لوگو تھا. وہ کمان روم تھا. لائٹ کا جلنا بجھنا ایسا تھا جیسے کوئی مورس کوڈ میں خطرناک سگنل دے رہا ہو. فخر جو فون کرتے ہوئے کچھ فاصلے پر گیا، پلک اسے وہیں سے چھوڑ کر اندر کی جانب بھاگی. وہ بھاگ رہی تھی. پتہ نہیں کیوں اس کا دل ڈر رہا تھا. مینار کی دھمکی، رئیس کی گمشدگی، فجر کا نہ ہونا، سب کچھ اسے خوفناک کہانی کا حصہ لگا. وہ خود پر ضبط کرتے بھاگ رہی تھی. میوزک اور عوام کا شور اب کسی خوفناک چیخ کی طرح محسوس ہو رہا تھا. کمان روم میں صرف 3 وجود تھے. ایک موت بانٹ رہا تھا، ایک موت کو گلے لگا رہا تھا اور ایک موت کو روکنے کے لیے تڑپ رہا تھا. میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی. سب کہاں ہے؟ اور پھر وحشت کے اس لمحے اس نے نام کو پکارا جس کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی. عروسہ. زندگی میں پہلی بار فجر نے عروسہ کو پکارا تھا. اس کے ہوتے ہوئے رئیس کو کچھ نہیں ہو سکتا تھا. کاش وہ زندہ ہوتی، کاش وہ یہاں ہوتی. فجر کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی. وہ عروسہ کا نام سنتے ہی مینار کے چہرے پر ایک سرد فاتحانہ مسکراہٹ ابھری. یاد آیا، ویسے تم سے ذہین تو تمہاری وہ روبوٹ عروسہ تھی. مجھ تک پہنچ گئی تھی. اس نے ماضی کا منظر یاد کرتے ہوئے کہا جس دن فجر اور ولی کا نکاح تھا. وہ اس تک پہنچ گئی تھی، اس مشن کے ذریعے جس پر وہ اور ولی ساتھ کام کر رہے تھے. لیکن میں نے اسے یہی ویڈیوز دکھائیں اور اسے آپشن دیا کہ تمہیں مار ڈالے یا تمہیں چھوڑ دے. اس کا رخ رئیس کی جانب تھا جو اب تکلیف سے بے حال تھا. وہ تمہیں چھوڑ نہیں سکتی تھی اور نہ مار سکتی تھی، تو اس نے اس کہانی سے نکلنا ہی ضروری سمجھا. رئیس کے دانت پھنس گئے. زہر اس کے اندر پھیلنا شروع ہو گیا تھا. اس کے اندر جلن سی ہو رہی تھی. لیکن وہ جانتی تھی تمہارے ہاتھوں مرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، تمہاری کمزوری سے کھیلا جائے. اگر وہ رئیس کو مارنے آتی تو رئیس خود مر جاتا مگر اسے نہ مارتا. لیکن عروسہ جانتی تھی اگر فجر کو کچھ کیا تو وہ ضبط نہیں کر پائے گا، اور اس نے اسی لیے خود کو راستے سے ہٹا لیا کیونکہ اسے مینار نے بلیک میل کیا تھا. اس کے پاس وقت کم تھا، بالکل ویسے جیسے آج رئیس کے پاس وقت کم تھا. عروسہ کو اپنی باہوں میں دم توڑتے یاد کر کے رئیس کے اندر تکلیف کی ایک زوردار لہر اٹھی جو حلق چیرتے ہوئے باہر نکل آئی. خون کی ابکائی. وہ آگے کو جھکا. فرش کے ساتھ ساتھ اس کے ہونٹ، اس کی سفید شرٹ سب سرخ مائع سے بھر گئے. یہ دیکھتے ہی فجر کا رنگ فک ہوا. وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی. نہیں رئیس آپ ٹھیک ہے. وہ اسے چھو کر دیکھ رہی تھی. وہ خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کا جسم ساتھ چھوڑ رہا تھا. جاؤ فجر. فجر نے شدت سے نفی میں سر ہلایا. تمہیں یاد ہے نا میں نے تمہیں کیا سکھایا تھا، تمہیں کیا چننا ہے؟ لیکن میں وہ کچھ کہنا چاہتی تھی. مجھ سے وعدہ کرو تم سب سے اوپر اپنی پہچان رکھو گی، ٹھیک ہے؟ اس نے فجر کو دیکھتے ہوئے گہری نظروں سے پوچھا. گھٹنے موڑے بیٹھے فجر نے نفی میں سر ہلایا. جو پہچان پر حملہ کرے گا؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ گیا. فجر نے خود پر ضبط کرتے ہوئے اپنی ہچکی روکی. جو پہچان چھیننے آئے گا؟ رئیس نے پھر سے دہرایا. اسے نہیں چھوڑوں گی. رئیس نے سر کو ہولے سے خم دیا. ہمیشہ ہی ہر طرح کے حالات میں کھڑی رہوں گی. پوری دنیا سے لڑنا پڑا تو لڑوں گی. وہ اذیت سے سر جھکاتے بولی. رئیس کی آنکھوں میں ایک معدوم سی چمک ابھری. اپنے گھر کو سب سے مضبوط بناؤں گی. وہ سب سے انوکھا استاد تھا، وہ سب سے مہنگی شاگرد. بگٹی. اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا وہ پھر سے روتی. آپ کو مدد کی ضرورت ہے. آپ کو وہ بول نہیں پا رہی تھی. میری بات مانو، آج یہاں بچانے والا کوئی نہیں آئے گا. تمہیں جانا ہوگا میرے لیے. وہ اسے وہاں سے بھیجنا چاہتا تھا جلد از جلد. نہیں، میں اسے نہیں جا سکتی. میں آپ کو. اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے. تم مجھے برباد ہوتے دیکھ سکتی ہو. اس بار وہ غرایا. فجر نے نفی میں سر ہلایا. میں آپ کو زندہ دیکھنا چاہتی ہوں. میں آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. مجھے آپ کی ضرورت ہے. مجھے ولی فلک، ہم سب کو آپ کی ضرورت ہے. تمہیں جانا ہوگا فجر، میرے لیے. خود کو سزا مت دے. وہ اگلے ہی پل رئیس نے اپنا سرخ مایہ سے بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور پھر جھک کر اپنے ہاتھ کی پشت پر لب رکھے. تمہارے لیے کچھ بھی. وہ فجر کی تکلیف میں 1000 گنا اضافہ ہو گیا. وہ تڑپ اٹھی، تڑپ کر روتی. جاؤ جلدی. جو وہ کہے وہ کرنا. اس کا اشارہ ولی کی جانب تھا. زندہ رہیے گا بگ بی، زندہ رہیے گا. وہ سمجھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی. اسے کسی کو مدد کے لیے بلانا تھا. رئیس نے کرسی ٹیک لگاتے ہوئے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کا بٹن دبایا.
क्लिक, दरवाज़ा खुलता चला गया। इसने एक आखिरी नज़र रईस पर डाली और कपकपाती टांगों से बाहर की जानिब भागी। इसके बाहर निकलते ही दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। मीनार जो जलती नज़रों से ये मंजर देख रही थी वो तंज किए बिना न रह पाई। वो तुम्हारी इतनी पैरवी क्यों करती है? ऐसा क्या है तुम में रईस? क्या है तुम में? रईस कुछ बोल नहीं पाया। तकलीफ ने इसके अल्फाज छीन लिए थे। बाहर फजर बाहर राहदारी में भागती जा रही थी। सारे कमरे बंद थे, रोशनियां बंद थे, यहाँ नीम अंधेरा था। वो अंधाधुंध भाग रही थी और फिर वो किसी से टकराई। इन्हें सामने वाला इसे थाम चुका था। वो इसे अंधेरे में भी पहचान गई थी। ये इसकी खुशबू थी। वो हिस्ट्रियाई अंदाज में चिल्लाई, वली, बिग बी, चलो प्लीज़। इसने वली का हाथ पकड़कर वापस खींचा मगर वो वहीं रुका रहा। वो हैरानी से पलटी। खिड़कियों से आती रोशनी में वो अब इसे देखने के काबिल हो गई थी। हमें जाना होगा। इसकी आवाज़ सर्द और फैसला कुन थी। वो आंसू पहुँच चुका था। पर पर इन्हें हमारी ज़रूरत है। हमें जाना होगा। इस बार वो सख्ती से बोला। नहीं, वो चिल्लाई, हमें इन्हें बचाना है। अगले ही पल वली ने इसके कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। इन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। चलो यहाँ से। अगर तुम्हें जिंदा देखना चाहती हो। वो इसे पकड़कर खींच रहा था जबकि फजर बुत बन चुकी थी। वो जो कहे वो करना। रईस के अल्फाज इसके समाज से टकराए। हालात ऐसे हो चुके थे कि इसके हवास काम नहीं कर पा रहे थे। एकदम ही राहदारी धीमी रोशनी जल उठी। एमरजेंसी लाइट्स। राहदारी नीम रोशन हो गई। वो इसे लेकर एक जानिब मुड़ गया और तभी दूसरी जानिब से मरकजी सीढ़ियों से सफ़ेद फ्रॉक में मलबूस फलक भागती आ रही थी। इसके घुंघराले बाल आधे खुल चुके थे। इसका रुख ऊपर की जानिब था। वो एक पल को ठहर गई। फूली सांस पर काबू पाते हुए चारों जानिब देखा। यहाँ कोई नहीं था। आखिर आज यहाँ इतना सन्नाटा क्यों था? जहन्नुम की आंत जितनी बड़ी इमारत पहले इतनी खौफजदा कभी नहीं लगी थी। इसने हाथ में पकड़ा, वॉलेट खोला। इसके अंदर वो नाजुक सी छुरी थी, टिश्यू में लिपटी हुई, जैसे फजर ने दी थी। नरिश रेस्तरान की छुरी जिसे वो अपने साथ रखती थी। इसने वो छुरी निकाली और वॉलेट वहीं फेंकते हुए सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ाए। कमांड रूम ऊपर था और इसे वहां पहुंचना था। जबकि ऊपर कमांड रूम में मीनार की नजरें स्क्रीन पर थी। टाइमर चल रहा था। सिर्फ 20 मिनट बाकी थे। वो मुस्कुराई। 20 मिनट बाद एक नया धमाका होने वाला था। नीचे राहदारी से निकलकर हेड ऑफिस के पिछले हिस्से की जानिब भागते हुए वली के कान में लगे एयरबड्स में सनसनाहट हुई। हेलो स्कार, तुम सुन रहे हो? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। इसने फजर का हाथ मजबूती से थाम रखा था। यहाँ हालात काबू में हैं। मैं वापस आ रहा हूँ। हमारे 3 गार्ड हलाक हुए हैं। जबकि वली ने भागते भागते रुककर ऊपर कमांड रूम की जानिब देखा। इसका तनफ्फुस फूला हुआ था। जल्दी आओ, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। फिर वो फजर को थामे तेजी से अंधेरे में आगे बढ़ गया। रईस जहर और खून के मलबे में फर्श पर बैठा उठने की कोशिश कर रहा था। इसकी सफ़ेद शर्ट अब सुर्ख हो चुकी थी। इसी लम्हे कमांड रूम के साउंड प्रूफ ग्लास वॉल के दरवाजे पर फलक का साया उभरा। पहले तो वो साकत हुई। अंदर का मंजर नजर आ रहा था। अब जोर जोर से दरवाज़ा थपथपा रही थी। इसे खोलने के लिए चीख रही थी मगर इसकी आवाज़ अंदर नहीं आ सकती थी। अंदर का मंजर ये देखते इसकी आंखें खौफ से फट पड़ी। इसके हाथ लरस रहे थे। रईस फर्श पर खून में लथपथ था और मीनार फाता बनी खड़ी थी। रईस की नज़र इस पर पड़ी। मीनार ने भी देखा। मानना पड़ेगा तुम पर जान वारने वालों की कमी नहीं है रईस, मगर अफसोस तुम्हें आज कोई नहीं बचा पाएगा। फलक की आवाज़ अंदर तक नहीं आ रही थी मगर वो चीख रही थी, दरवाज़ा खोलें प्लीज़, ये क्या हो रहा है? वहाँ के फाड़ फाड़ कर देख रही थी। रईस दरवाज़ा नहीं खोलना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि फलक इसकी मौत के कुएं में दाखिल हो, मगर इसने दरवाजे से बाहर खड़ी लड़की की आंखों में वहशत देखी जो जानलेवा थी। इसने कुर्सी से टेक लगाते अपनी डिजिटल घड़ी की जानिब देखा और एक बटन दबाया। क्लिक की आवाज़ से दरवाजे दाएं जानिब खुलता चला गया। वो एक झटके से अंदर दाखिल हुई। चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था जबकि आंखें हैरत से मजीद बड़ी हो चुकी थी। ये क्या हो रहा है? और रईस की जानिब बढ़ी। छुरी इसके हाथ से गिर गई। आप ठीक हैं? इसकी सफ़ेद फ्रॉक फर्श पर फैले खून में फैल गई थी। वो इसके करीब झुकी और तभी रईस को उबकाई आई। वो उठने की कोशिश कर रहा था। फलक ने इसके चेहरे को छुआ जिसे छूने की तमन्ना जान नहीं छोड़ती थी। इसकी उंगलियां लरस रही थी। इसने आंखें खौफ से फैल गई थी। रईस ने आस्तीन से मुंह साफ किया। आवाज़ घुट रही थी। मेरी बात सुनो फलक, गौर से सुनो। ये सब क्या हो रहा है? सिक्योरिटी मीसम,
मीसम यहाँ होता तो इसकी पुकार पर जान लुटा देता। वो इसके मुंह से खून निकलते देखकर हवास खो रही थी। इसने अपने दुपट्टे का पल्लू पकड़ा और रईस का मुंह साफ करने की कोशिश की, जबकि रईस ने फौरन इसका हाथ पकड़ लिया, मजबूती से, तहक्कुम से। मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूँ गौर से सुनो। जबकि फलक की आंखें आंसुओं से भरने लगी। तुमने जो घर बनाया है वो बहुत खूबसूरत है, सुन रही हो ना? वो हाँफते हुए बोला। इसे कायम रखना, मजबूती से, तुम्हारी जरूरत है इस घर को। वो मजबूत लहजे में कह रहा था, जबकि फलक के खौफ से मीनार की जानिब देखा, जो सीने पर बाजू बांधे जज्बाती ड्रामा देख रही थी। क्या 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 है तुमने इसके साथ? इसने खौफ से फटी फटी निगाहें लिए मीनार से पूछा। मैंने कुछ नहीं किया, इसने जहर खा लिया। मीनार ने कंधे उचकाए। सादा अल्फाज में कहो तो मर रहा है, स्लो पॉइजन यू नो। फलक को अपने आस पास धमाके होते महसूस हुए। पहले ही खून से भरा हुआ फर्श, इसका दिल डूब रहा था। ये क्या क्या कह रही? इसके अल्फाज दम तोड़ने लगे। रईस ने हंसने की कोशिश की, मगर इसे खांसी का दौरा पड़ा। मैं नहीं मरूंगा, मैं जानता हूँ। मैं एक राइटर की मोहब्बत हूँ। मैं जिंदा रहूंगा। तुम मुझे जिंदा रखोगी। फलक सदमे की सी कैफियत में थी। हाँ, आप जिंदा रहेंगे। उठे यहाँ से। वो इसे उठाने की कोशिश कर रही थी, जबकि रईस ने नफी में सर हिलाया। ज्यादा वक्त नहीं है, वो देखो, टाइमर लगा हुआ है। फलक ने रुख मोड़कर देखा। एक स्क्रीन पर 15 मिनट का टाइमर चल रहा था, जबकि बाकियों पर वो वीडियोस। 15 मिनट बाद ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म करना होगा। फलक का दिल जैसे डूब कर उभरना भूल गया। वो फटी फटी निगाहों से इसे देख रही थी। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, लेकिन इसके साथ तुम्हें वो लेकर जाएगा। इसने बाएं जानिब दीवार के साथ लगी शेल्फ पर रखी फाइल की जानिब इशारा किया। इस घर को तुम्हारी जरूरत है, अब यहाँ से निकलो। अब बस भी करो रईस, ये जज्बाती ड्रामा। मीनार इसकी जानिब बढ़ी, जबकि अगले ही लम्हे फलक फर्श पर गिरी छुरी उठा चुकी थी। वो एक झटके से उठी, पलटी, और अगले ही लम्हे इसने वो छुरी पूरी कुव्वत से मीनार के सीने में घूमती। स्टे अवे फ्रॉम हिम यू बिच। इससे दूर रहो घटिया औरत। इसने मीनार को पूरी कुव्वत से धक्का दिया। मीनार इसकी गैर मुतवक्को हमले पर लड़खड़ाई और पीछे रखी कुर्सी पर गिर गई। तकलीफ की शिद्दत से इसके मुंह पर बल पड़े। इसका नकली मेटल का हाथ कुर्सी के आहनी हैंडल पर चिपक चुका था, जुड़ चुका था। इसने दूसरे हाथ से सीने के मकाम पर लगी छुरी को खींचकर निकाला। मोटे कपड़े होने के बावजूद जख्म हो चुका था। छुरी की नोक से बाहर निकलते ही खून उबलाया। इसके गले में लटका सुनहरी मकड़ी का लॉकेट सुर्ख हो गया। वो साकित निगाहों से कभी इस छुरी को तो कभी अपने जख्म को देख रही थी। फलक आलमगीर ने इसे जख्मी किया था क्या? वाकई ये तो किसी प्लान का हिस्सा नहीं था। जबकि फलक इसी फुर्ती से रईस की जानिब बढ़ी। वो इसे उठाने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम चाहती हो फलक के फजर सारी उम्र इन गुनाहों की सजा काटे जो इसने नहीं किए? क्या तुम चाहती हो? फलक ने डबडबाई आंखों से नफी में सर हिलाया। रईस ने दोबारा इस फाइल की जानिब इशारा किया। इसे उठाओ और जाओ यहाँ से। फजर की खातिर, इस घर की खातिर, मेरी खातिर, प्लीज। वो इस इल्तिजा कर रहा था। 2 घंटे पहले वो इसका हाथ थामे इसे स्टेज पर लाया था। अब वो इसे जाने का कह रहा था। कोई नहीं जानता था वक्त 2 घंटे में यूं पलट जाएगा। जब के बावजूद फलक की सिसकी उभरी, जबकि मीनार इस भारी कुर्सी से अपना नकली हाथ जो चिपक गया था छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इसके मुंह ने गुर्राने की आवाजें निकल रही थी। वक्त बहुत कम है, तुम्हें चुनना होगा फलक। यहाँ फलक की अजियत थी। एक तरफ इसकी मोहब्बत फर्श पर मर रही थी, दूसरी तरफ इसका घर, इसकी दोस्ती, फजर की जिंदगी थी। हाँ, वो कहती थी इसकी लव स्टोरी पूरी दुनिया से मुनफरिद होगी, लेकिन कुछ ऐसी होगी वो नहीं जानती थी। इसने मुंह भींचते हुए सर झुका लिया। दिल दरस रहा था। मैं जानता हूँ तुम घर चुनोगी, क्योंकि तुम फलक आलमगीर हो। और फलक ने एक गहरी सांस ली, एक बोझल सी सिसकी, और फिर वो खौफ पर काबू पाते उठ खड़ी हुई। इसने का रुख शेल्फ की जानिब था। इसने वो फाइल उठाई, फिर वो रईस की जानिब आई। हम बाहर निकल सकते हैं। इसने झुककर मीनार की गिरी हुई पिस्तौल उठाई। रईस ने नफी में सर हिलाया। इसकी सांसें उखड़ रही थी। ये टाइमर तभी रुक सकता है जब मेरी धड़कन साकत होगी, वरना सब तबाह हो जाएगा। वो इसका मिडेड मैनर स्विच था। फलक ने तड़पते हुए दिल पर काबू पाते हुए समझने की कोशिश की। आंखें बंद करके गहरी सांस ली।
وہ مصنفہ تھی اور مصنفین لمحوں میں فیصلے کرتے ہیں۔ تب تک مینار اپنا نقلی ہاتھ کلائی سے اتارتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ کرسی سے چپک گیا تھا۔ بنا ہاتھ کے اس کا وجود مزید وحشت زدہ لگ رہا تھا۔ وہ تیزی سے فلک کی جانب بڑھی۔ فلک نے فوراً گن اس پر تان لی۔ اس نے رجب والے حادثے کے بعد تھوڑی بہت چلانا سیکھ لی تھی۔ فخر نے اسے سکھائی تھی۔ اس وقت وہ خوف زدہ تھی مگر پھر بھی اس نے گن تان رکھی تھی۔ دور رہو ورنہ۔ مگر مینار جھلستی آنکھیں لیے اس کی جانب بڑھی۔ فلک نے گن نیچے کرتے ہوئے اس کے پیر کا نشانہ لیتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ شاید مینار کو اس کی بھی توقع نہیں تھی۔ گولی پیر پر لگی اور وہ تڑپ کر جھکی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور صدمہ تھا۔ تکلیف الگ سے ابھری۔ جبکہ فلک کے ہاتھ کپکپا رہے تھے، اس کا پورا وجود پسینے سے نہا گیا تھا۔ ہاں، فجر اسے مار نہیں سکتی تھی مگر فلک عالمگیر مار سکتی تھی۔ رئیس کے چہرے پر اس اذیت میں بھی ایک ستائشی چمک ابھری۔ ہر انسان کو اپنے حصے کی موت خود جھیلنی ہے۔ رئیس کی آواز سنائی دی، یہ میری جنگ ہے، یہ مجھے ہی ختم کرنی ہے اور یہ تب ہوگی جب میں ختم ہوں گا۔ اس نے پراسرار نظروں سے فلک کی جانب دیکھا جو خوفزدہ نظروں سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ ویڈیوز تباہی لائیں گی، نہ رئیس بچتا نہ اس کی حرمت اور نہ فجر۔ تمہیں یہ کرنا ہوگا فلک، میں جانتا ہوں تم کر لو گی۔ فلک نے تھوک نکلتے رئیس کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں اس پل خالی اور ویران لگ رہی تھی۔ وہاں کسی فیصلے کی رمق نہیں تھی، وہاں کچھ اور تھا، غیر متوقع۔ تم کر لو گی فلک۔ آج اس نے پہلی بار فلک کا نام بار بار دہرایا تھا اور فلک نے اپنا کپکپاتا ہاتھ اٹھتے پایا۔ وہ اس کے سر کا نشانہ لے رہی تھی، نہیں، وہ اس کے سینے کا نشانہ لے رہی تھی۔ وہ وہی کرنا چاہتی تھی جس کی رئیس کی نگاہیں التجا کر رہی تھی۔ اس نے ٹریگر دبایا، ہاتھ لرزا اور نشانہ چوک گیا۔ گولی اس کے کندھے کو چھو کر گزر گئی۔ پھر مینار سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ رئیس تکلیف کی شدت سے جھک گیا مگر اس کی دہاڑ سنائی تھی، جاؤ۔ بت بنی فلک میں جان پڑ گئی۔ وہ فائل اور گن تھامے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ رئیس نے خون سے بھری انگلیاں گھڑی پر رکھی۔ کلک، دروازہ بند ہو گیا۔ دروازے پر فلک نے ہاتھ رکھا اور ڈبڈبائی آنکھوں سے اندر کا منظر دیکھا۔ اس کی انگلیوں کے ساتھ ساتھ پورا وجود لرز رہا تھا۔ پھر وہ ہٹ گئی۔ رئیس اب کمرے میں مینار اور موت کے ساتھ اکیلا تھا۔ ٹائمر اب بھی چل رہا تھا مگر اسکرینیں جامد تھی جو فرش پر خون اور زہر کی اذیت میں لپٹا تھا۔ اس نے پوری قوت جمع کی، وہ اٹھا۔ اس کی کراہ بھی گراہٹ جیسی تھی۔ وہ پھر اپنی زخمی ٹانگ کو گھسیٹتا ہوا خود کو واپس کرسی پر گرا دیا۔ مینار جو اپنے پیر کے زخم سے کرا رہی تھی، وہ ایک ہاتھ سے ساتھ خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی وحشت بھری ہنسی سنائی تھی، تمہیں لگتا ہے تم مجھے یہاں قید کر پاؤ گے؟ ہاں، پر میں تمہارے مرنے تک یہیں رہوں گی، تمہیں اپنی آنکھوں سے مرتے دیکھوں گی۔ اس کی آواز میں تکلیف تھی، نفرت تھی۔ افسوس، بادشاہ، آج تمہاری رعایا میں سے کوئی نہیں بچا پایا۔ رئیس کا سر جھکا ہوا تھا، اس کی تھوڑی سینے سے لگی تھی۔ اس کا جسم زہر اور درد کی اذیت سے کانپ رہا تھا اور پھر ایک دبی دبی آواز ابھری، ہنسی کی۔ پہلے ایک ہلکی سی کھانسی، پھر ایک گہری ہنسی۔ اس نے سینے سے لگی اپنی تھوڑی دھیرے دھیرے اٹھائی۔ خون سے بھری اس کے ہونٹ، اس کی چہرہ ایک اذیت ناک مسکراہٹ میں ڈھل گیا۔ پھر اس کے کہکے کی آواز کمان روم کے در و دیوار سے نے سنی۔ مینار اسے یوں ہنستے دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹک گئی۔ یہ شکست خوردہ آدمی کی ہنسی نہیں تھی۔ رئیس نے چہرہ اٹھا لیا اور اسے دیکھا۔ ان آنکھوں میں راز ہی راز تھے۔ اسے آنکھیں کچھ دیر پہلے والی بے بس آنکھیں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ رئیس کرسی پر بیٹھا زخمی کچھ دیر پہلے والا بے بس رئیس نہیں تھا۔ پھر اس نے کرسی کی پشتکائی انداز وہی تھا، ازلی بادشاہ والا۔ لگتا ہے موت قریب دیکھ کر تمہارا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ مینار کی آنکھیں سرخ پڑ چکی تھیں، اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بگڑ گیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، رئیس نے مسکراہٹ ضبط کی، میں نے کہا تھا تم خود آؤ گی، اپنی قبر کے نشان پر قدم رکھتے ہوئے۔ وہ سر ہلا رہا تھا، کہکہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مینار کی بھویں سکڑی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، وہ پھر سے ہنس دیا۔ اس کی ہنسی بادشاہ جیسی تھی، وہ غرور، وہی تکبر۔ اب مینار فرش پر زخمی تھی اور وہ کرسی پر، یوں کہو اپنے تخت پر۔ اس نے پیچھے گردن گرا دی اور اس کی نگاہوں کے سامنے ماضی کے منظر چلنے لگے۔ پھر اس نے مینار کی طرف دیکھا۔ کہانی کا سب سے بڑا راز کھلنے والا تھا۔ کہانی کا وہ رخ جو اوجھل تھا سامنے آ رہا تھا۔ کہانی خود اپنا راز کھولنے جا رہی تھی۔ میں جانتا تھا۔ اس کی آواز اب بے بس نہیں تھی۔ میں جانتا تھا تم زندہ ہو۔ اب اس کے چہرے پر استہزاء ابھرا۔ مینار کے لیے استہزاء، یہ سارا کھیل جسے مینار نے پچھلے 26.5 سالوں سے کھیلا، وہ رئیس اورنگزیب کا بھی تھا۔ جب میں نے 1 سالہ فجر کو دیکھا تھا تب مجھے شک ہوا تھا۔ اس روز میں نے اسے 14 سال کی عمر میں بس اسٹاپ پر دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا
یقین ہو گیا کہ تم زندہ ہو۔ وہ آستین سے اپنے ہونٹوں پر خون نچوڑ پہنچ رہا تھا، کبھی آنکھوں کو کبھی چہرے کو۔ اس کا چہرہ تم سے ملتا تھا، میں جان گیا تھا اسی پل۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا اپنے ازلی لہجے میں۔ اس کی نظروں کے سامنے منظر گھوما وہ اس روز جب وہ فجر کے ہاتھ پر پٹی باندھ کر گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ مراد اسے لینے آیا تھا۔ کیا تم اب بچوں کے ساتھ دوستیاں کرو گے؟ وہ سزائیہ انداز میں بولا تھا۔ وہ مینار جیسی کیوں لگی مجھے؟ اس روز فجر نے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ مراد نے اسے ٹالنے کی کوشش کی مگر اس نے کچھ آگے جا کر گاڑی رکوا لی، اور جب مراج الدین اسے لینے آیا تو وہ انہیں پہچان گیا تھا۔ وہ مراج الدین کی بیٹی تھی، وہی بیٹی جسے وہ مارنے گیا تھا، مگر وہ دور کہیں اندر اس کی چھٹی حص چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی وہ مینار کی بیٹی تھی، وہ اس کے جیسی تھی، وہ اس سے اتنا کیسے مل سکتی تھی؟ فرش پر گری مینار وہیں ساکت ہو گئی۔ فرقان گردیزی اس وقت ہسپتال میں ایک اپاہج اور نفسیاتی مریض کی زندگی گزار رہا تھا، اور ڈی این اے رپورٹ کروانا میرے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ فرقان گردیزی اپنے بھائی اور باپ کے خلاف ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو دھمکی دی وہ سب کچھ سچ بتائے گا، اور پھر نشے کی حالت میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس کے بعد وہ کبھی ہسپتال سے باہر نہیں آیا۔ برہان گردیزی نے اپنے بھائی پر اپنے خاندان کو چن لیا تھا، اور فرقان گردیزی ہمیشہ کے لیے اس ہسپتال کا حصہ بن گیا۔ اس کا پچھتاوا اس کی موت تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا جبکہ مینار کے چہرے پر بے یقینی ابری۔ وہ پروسیس کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو وہ کہہ رہا تھا کیا وہ سچ تھا؟ میں جان گیا تھا وہ تمہاری اور فرقان کی بیٹی ہے۔ میں جان گیا تھا کہ تم ہو، کہیں نہ کہیں ضرور ہو، مگر تم چھپی ہوئی تھی۔ آنکھوں سے اوجھل۔ اس بار رئیس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ جسم میں اٹھتی پر تکلیف پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس تکلیف پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے یہ سب کیسے برداشت کیا؟ یہ جانتے ہوئے بھی اس نے یہ سب کیسے سہا؟ میں نے تمہارے لوٹ آنے کا انتظار کیا مینار، میں نے 26.5 سال تمہارا انتظار کیا۔ اس کی آنکھوں میں اذیت کے گہرے سائے لہرائے۔ بکواس بند کرو، وہ پوری قوت سے چلائی، اور رئیس اذیت سے ہنس دیا۔ اگر تم جانتے تھے تو تم نے مارا کیوں نہیں اسے فجر کو؟ وہ یقین نہیں کر سکتی تھی، ایسا نہیں ہو سکتا تھا، رئیس نے اسے کیسے نہیں مارا؟ ہاں میں چاہتا تو مار دیتا، مگر اس کی زندگی تو پہلے ہی جہنم تھی، میں اسے مار کر کیا ہی کر لیتا؟ اس نے تعصب سے آنکھوں سے مینار کو دیکھا۔ ہاں اسے زندہ رکھ کر یہ سب کیا جا سکتا تھا۔ اس کی آواز میں زہر تھا۔ وہ تھوڑا سا اس کی جانب جھکا۔ وہ تمہیں دیکھتی بھی نہیں مینار، وہ تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، وہ تم سے نفرت کرتی ہے، وہ تم سے نفرت کرتی ہے۔ وہ سر پیچھے گرا کر ہنس دیا۔ کئی سالوں کی اذیت تھی جو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت بہنے لگی، مگر وہ پھر بھی ہنس رہا تھا۔ وہ ہنستے ہنستے رو رہا تھا۔ کوئی اتنا کیسے سہ سکتا ہے؟ میں تمہارے لوٹ آنے کا انتظار کیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا تم مینار نے اس کے لیے جال بنا، کھیل رچایا، چالیں چلی، شطرنج کا بورڈ بن گئی، اور رئیس نے اس نے وہ بورڈ الٹ دیا۔ کچھ اور دیکھنا چاہو گی؟ اس نے اذیت سے پہلو بدلتے کہا، پھر ضبط سے منہ بھینچے۔ اپنی گھڑی پر کلک کیا۔ دائیں جانب لگی ایک اسکرین جل اٹھی۔ مینار نے اسکرین کی جانب دیکھا، اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسکرین پر 2 چہرے نظر آ رہے تھے، شکور اور اس کا بیٹا، وہ بھی زندہ۔ انہیں اسکرین پر دیکھتے ہوئے پھر سے ہنسا۔ نمکین پانی آنکھوں سے بہہ رہا تھا، مگر وہ اپنے ہی کھیل کا پہلا قدم یاد کر کے ہنس دیا۔ مینار کی حالت ویسی ہی تھی کہ کاٹو تو جسم میں لہو نہیں۔ انہی کی موت سے تم مجھے برباد کرنا چاہتی ہو نا؟ دیکھو یہ زندہ ہے۔ شکور کے بیٹے کے چہرے پر ٹانکے کے نشانات تھے جو اسے ایک لڑائی کے دوران لگے تھے۔ وہ دونوں اس کے لیے کام کرتے تھے انڈر کور۔ گردیزی ٹیکسٹائل میں آگ لگانے والا کوئی اور نہیں، شکور کا بیٹا تھا۔ مینار کی لب پھٹ پڑائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ رئیس پھر سے ہنس دیا۔ تمہیں لگتا ہے ان کی موت سے تم نے میرے خلاف جال بنا، جبکہ ان کی ہی نقلی موت سے میں نے اس جال میں تمہیں لپیٹنا شروع کیا۔ وہ پھر سے ہنسا۔ اس کے جبڑے درد کرنے لگے، اس کا گلا چرتا جا رہا تھا، اس کا سینہ پھٹنے کو تھا، مگر اس اذیت میں جو راحت تھی وہ پھر کبھی نہ مل پاتی۔ صرف تم تک پہنچنے کے لیے میں جرائم کے اندھیرے تک گیا تھا، مگر تم نے مجھے نہیں ملی۔ وہ کچھ درد تھا، کچھ اذیت، کچھ پچھتاوا۔ میں نے کہا تھا میرا دشمن مجھ سے شاطر ہو سکتا ہے، مجھ سے بڑا نہیں۔ اس کے الفاظ تیزاب کا کام کر رہے تھے، اور مینار کا وجود جھلس رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں بے وقوف نہیں بن سکتی تھی۔ یہ کہانی تم نے ضرور لکھی ہوگی، مگر یہ کہانی میں ہوں۔ وہ مسکرایا۔ دلکشی سے، تکلیف سے کمان روم کی دیواروں سے ٹکرا کر اس کے ایک اعتراف نے زلزلہ سا پیدا کر دیا تھا۔ مینار کی نظریں اب تک اسکرین پر تھی جہاں شکور اور اس کا بیٹا ہنستے بولتے نظر آ رہے تھے۔ اس کے پرائیویٹ کمرے میں لگے اس سرخ فال والے بورڈ سے 2 سیاہ
تیر اتر کر گر گئے۔ تم نے 26 سال مجھے مارنے کا انتظار کیا تھا، میں نے تمہیں تمہارے لوٹ آنے کا انتظار کیا، ایک پل میں میں نے تمہارے لوٹ آنے کا انتظار کیا مینار۔ اس بار لہجے میں اذیت تھی، بے بسی تھی۔ مینار نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ سچ نہیں ہے، اس کا دماغ یہ پروسیس نہیں کر پا رہا تھا۔ اس وقت جسمانی تکلیف کہیں پیچھے رہ گئی، وہ اس سے زیادہ برداشت کرنے کی عادی تھی، مگر اندر جو جل رہا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ تم کھیل رہی تھی اور میں تمہیں کھیلنے دیا، لیکن دیکھو تمہارے ہی کھیلنے سارے پیادے، سارے مہرے میری جانب کرتی۔ اس نے مینار کو دیکھا جو فرش پر سکتے کی حالت میں پڑی تھی اور اس کا اپنا وجود کرسی پر دھیرے دھیرے بے جان ہو رہا تھا۔ دیکھو تم آج بھی اکیلی ہو۔ اس کی آواز سرگوشی نما تھی۔ عنکبوت کی حقیقتیں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی ان کا سامنا کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگتا ہے، اور کہانی کا یہ دوسرا رخ ہلا دینے والا تھا۔ وہ فرش سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کا خون بہہ رہا تھا۔ جسمانی تکلیف جسمانی تھی، مگر اس سے کہیں زیادہ تکلیف اسے اس حقیقت سے ہو رہی تھی جسے وہ قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رئیس کے چہرے کا فاتحانہ استہزاء اسے جلا رہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم سچ سے واقف ہو اور وہ کچھ نہ کرو۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ اپنی تکلیف پر قابو پاتے بولی۔ رئیس نے کرسی سے پر پشت لگائے تھوڑی بلند کیے، ایک سرد حکمران کی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ میں کیوں کچھ کرتا جب میرے حصے کا سارا کام تم خود کر رہی تھی؟ میرے حصے کا سارا کام تم نے خود کیا مینار۔ فجر کو نقصان ہمیشہ تم نے پہنچایا، گردیزی خاندان کو تم نے ختم کیا، مجھے اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنے پڑے۔ وہ پروجیکٹ رانیہ، وہ مسکرایا، اس نے مجھے فجر کے قریب کیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ سب تمہارا رونا تڑپنا، وہی جانی انداز میں چلائی۔ ہاں وہ سچ تھا، مجھے تکلیف ہوتی تھی، تم نے مجھے تکلیف دی تھی، میں نے سب خاموشی سے سہ لیا کیونکہ تم نے ویسا دیکھنا چاہتی تھی مجھے۔ اس نے اندر کی جلن پر قابو پانے کے لیے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی۔ تم نے میری زندگی تباہ کی، تم نے مجھے اس حال میں پہنچایا۔ اس نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ آگے کیا، آنکھوں میں نمی بھر آئی، شاید پہلی بار۔ رئیس کے چہرے پر اذیت ابھری، ایک لمحے کو اس کا غرور ٹکمکایا۔ میں کبھی ٹھیک سے نہیں سویا، میں نے تمہارے لوٹ آنے کا انتظار کیا۔ کبھی کبھی ایک غلطی، ایک گناہ ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیتا ہے۔ اس نے مینار سے بدلہ تو لے لیا، مگر بدلے میں اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ ایک غلطی کے بدلے اس نے پوری زندگی لٹائی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم پریگننٹ ہو۔ اس کے گلے کی گلٹی ڈوب کر ابھری، درد کی ایک چمک اس کی آنکھوں سے گزری، جس میں اذیت بھی تھی، کرب بھی تھا۔ بکواس، تم صرف مجھے مارنا چاہتے تھے، وہ حلق کے بل چلائی۔ تم نے مجھے سب سے دور کر دیا، تم نے مجھے اندھیروں میں پھینکا۔ میں صرف 19 سال کی تھی، صرف 19 سال کی رئیس، اور میں صرف 17 کا۔ اس کی آواز گھٹ رہی تھی، وہ رونا نہیں چاہتا تھا، اس نے منہ بھینچ لیا تھا، مگر سالوں کی اذیت، سالوں کی تکلیف باہر نکل رہی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے میں نے زندہ رہنے کے لیے کیا کچھ سہا؟ آج میں جو بھی ہوں وہ تم نے مجھے بنایا۔ رئیس نے نفی میں گردن ہلائی۔ آج جو تم ہو اپنی وجہ سے ہو۔ اس بار سانس لینے دشواری محسوس ہوئی۔ میرے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی۔ مینار کے لب لرزا اٹھے۔ انسان کے پاس ہمیشہ چوائسز ہوتی ہیں، اور یہ میں نے فجر سے سیکھا ہے۔ تکلیف سے مینار کے جبڑے بھنج گئے۔ رئیس نے سانس لینے کی کوشش کی۔ پتہ ہے میں اسے تکلیف دینا چاہتا تھا، میں واقعی ایسا چاہتا تھا، مگر جب میں نے دیکھا کہ اس کی اپنی ماں، اس کے اپنے لوگ اسے اپنانے سے انکاری ہیں، اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تو میرا ظرف گوارا نہیں کیا۔ اور ماں باپ کے گناہوں کا بدلہ ہمیشہ اولاد کیوں چکائے؟ تمہیں لگتا ہے تم سب کر کے بچ جاؤ گے؟ رئیس نے پھر سے نفی میں سر ہلایا، اس کے چہرے پر استحضاء یا مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں لگتا ہے میں نے یہ سب خود کو بچانے کے لیے کیا ہے؟ تمہیں لگتا ہے تم بآسانی یہاں سے چلی آئیں کیونکہ تم یہاں آنا چاہتی تھی؟ تم نے مجھے زہر دیا کیونکہ تم دینا چاہتی تھی۔ بات کے آخر پر وہ پھر سے ہنس دیا۔ تم یہاں آئی کیونکہ میں چاہتا تھا، تم نے میری کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا کیونکہ میں نے اٹھانے دیا۔ پھر اس نے اسکرین کی جانب دیکھا، ٹائمر پر 5 منٹ چمک رہے تھے، صرف 5 منٹ۔ ہاں میں نے 26 سال خواہش کی کہ تم لوٹ آؤ، مگر تم نے جو کچھ کیا اس کے بعد تم زندہ رہنا ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ اس بار ہنسنے کی باری مینار کی تھی۔ تم لگتا ہے تم مجھے مار سکتے ہو؟ رئیس نے گہری نظر سے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں گہری آگ تھی۔ ہاں، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ کیا کرنا چاہتی تھی۔ وہ فجر کو قید کر لینا چاہتی تھی تاکہ اس کی پہچان استعمال کر سکے، تاکہ روشنی کی دنیا میں جی سکے۔ عنکبوت کا جال بکھر چکا تھا۔ رئیس اپنے زہر کے ساتھ صرف مینار کو ہی نہیں مار رہا تھا، بلکہ عنکبوت کے سارے وجود کو ختم کر رہا تھا۔ یہ ایک آخری حربہ تھا
جہاں اس نے زہر کا انتخاب کر کے سب سے بڑی فتح حاصل کرنی تھی۔ کمان روم کی در و دیوار میں اب صرف ٹائمر کی دھیمی خوفناک بیپ گونج رہی تھی۔ تم ایک کمزرف انسان ہو، تم اچائی کا ناٹک کرتے ہو، تم گھٹیا ہو رئیس اورنگزیب، تم نے میرے ساتھ جو کیا تمہیں اس کا ذرا پچھتاوا نہیں۔ رئیس کے چہرے پر اذیت ابھری، ایک شدید درد کی لہر اس کی آنکھوں میں سے گزری۔ پچھتاوا؟ میں نے پوری زندگی لٹا دی منار، پوری زندگی۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اب تمہیں مر جانا چاہیے، تم یہی موت ڈیزرو کرتی ہو۔ وہ لڑکھڑا کر آگے بڑھی، وہ نم آنکھوں سے مسکرایا، افسوس تم مجھے مار کر بھی مار نہیں سکتی، کیونکہ میری لیگیسی قائم رہے گی۔ اسے قائم رکھنے والے اس کے اپنے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ اسے کبھی مرنے نہیں دیں گے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، منار کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ تم محبت کا ناٹک کرتے ہو، تم جھوٹے ہو۔ وہ جانتے تھے رئیس نے اس کا پورٹریٹ اتار کر فجر کا لگا دیا تھا۔ تم چاہتی تھی کہ میں اپنی کمزوری واضح کروں تاکہ تم مجھے جکڑ سکو، اور تم چاہتی تھی میری کمزوری فجر، اور میں نے ایسا ہونے دیا۔ وہ کیسے کیسے انکشاف کر رہا تھا۔ تو پھر وہ سب کیا تھا؟ فجر سے محبت؟ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر سوال کر رہی تھی۔ میں نے ویسا خود کو دکھایا کیونکہ تم دیکھنا چاہتی تھی۔ بلقیس بیگم کہتی تھی اگر وہ بزنس مین نہ ہوتا تو اداکار ہوتا۔ محبت کا ناٹک تمہیں خوب آتا ہے، تم لوگوں کو استحصال کرتے ہو۔ اس نے ایک قدم آگے رکھا، خون کے قطرے فرش پر گرتے چلے گئے۔ محبت ایک نام ہے، اس جذبے کے بہت سے معنی ہیں۔ جو اہمیت میرے نزدیک فجر کی ہے وہ کبھی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس نے میری زندگی روشن کی، اس نے مجھے تمہارے اندھیروں سے نکالا۔ ہاں، وہ اس کے لیے کسی کی بھی جان لے سکتا تھا، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ مگر افسوس کہ تمہیں یہ چہرہ پھر بھی نہیں ملا۔ اور کبھی نہیں ملے گا، کسی جہان میں نہیں۔ تم تڑپو گے، ہمیشہ تم تڑپو گے۔ جانتا ہوں، وہ اذیت کا گھون بھرتے بولا، اور پھر اس نے نظریں منار کی نگاہوں میں جمائی۔ مگر تم ہمیشہ، ہر جہان میں میرے ہاتھوں مرو گے۔ تکلیف کی ایک زوردار لہر اٹھی اور رئیس کو لگا کہ اس کی انتڑیاں منہ کے راستے باہر نکل آئی ہوں۔ وہ تکلیف سے جھک گیا، پھر بمشکل سیدھا ہوا اور پھر ہنس دیا۔ اب سمجھ آیا لوگ مجھے بادشاہ کیوں کہتے ہیں۔ وہ ہنس رہا تھا۔ منار کو موت سے ڈر نہیں لگتا تھا، مگر ایک بار رئیس پھر اس کے ہاتھوں موت، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ رئیس اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی پلکیں بوچھل ہو رہی تھی۔ اس نے تھکی ہوئی سرگوشی کی۔ وہ جا رہی ہے تمہاری دسترس سے دور، وہ نہیں جا پائے گی، میرے لوگ اسے جانے نہیں دیں گے۔ وہ اپنی جیکٹ اتار رہی تھی، اسے اپنے پیر کا کچھ کرنا تھا۔ رئیس کے چہرے پر ایک آخری فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس کے ساتھ ہی مینار کی نظریں کھڑکی کے باہر آتی روشنی پر پڑی۔ ہیڈ آفس کے پیچھے حصے سے جہاں اس کا ہیلی کاپٹر اترتا تھا، وہاں سے اب ہیلی کاپٹر اڑاتا دکھائی دے رہا تھا۔ رئیس کا جیٹ؟ اسے لگا تھا رئیس اس جیٹ میں جائے گا۔ اس جیٹ تک مینار نے ادنا لوگوں تک اسے پہنچنے نہ دیتے، مگر وہ اس کی چالوں سے واقف تھا۔ مینار کے چہرے پر شدید بے یقینی ابھری، جبکہ کرسی پر بیٹھے رئیس کی نفس آہستہ ہو رہی تھی۔ اسے اب سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ پچھلے 26.5 سالوں سے نہیں سویا تھا۔ وہ تھک گیا تھا، وہ سونا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے اپنوں کے چہرے گھوم گئے، فجر، ولی، فلک، حتیٰ کہ عروسہ۔ سب کچھ حاصل کر لیا تھا اس نے، سب کامیاب ہو گیا تھا، مگر ایک خواہش، ایک شدید خواہش۔ مینار پوری طاقت لگا کر آگے بڑھی اور اس نے ایک زوردار دھکا رئیس کی کرسی کو مارا، جو دوسری جانب کرسی سمیت گرا۔ فرش کے اس حصے پر جو باقی کے مختلف تھا، وہ آئیوری حصہ۔ ہم دونوں ساتھ مریں گے۔ وہ اب نیچے پڑا تھا، اس کی آنکھیں کھلی تھی، وہ چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کی کنپٹی سے آنسو پھسل رہے تھے، ان آنسوؤں میں حسرتیں ہی حسرتیں تھیں۔ اس ٹوٹے پھوٹے لبوں سے ابھری ایک شدید خواہش، مجھے سب کے ساتھ ایک گھر بنانا تھا۔ وہ اب دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بے سود وہ دوبارہ اس کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتی تھی۔ کمرے میں آخری سیکنڈز کی آواز گونجی، بیپ بیپ بیپ، ٹائمر 30 سیکنڈ۔ رئیس کے تصور کے پردے پر اب زندگی کے گزشتہ چند سال گزر گئے۔
وہ ہنسی، وہ لمحے، وہ چند سال جو اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ گزارے تھے، وہ آنکھیں کھلی رکھنا چاہتا تھا، وہ ان لمحوں کو مزید جینا چاہتا تھا، مگر اس کا وجود بے جان ہو چکا تھا، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ مینار اس پر جھکی ہوئی سے جھنجھوڑ رہی تھی، وہ ایسے نہیں مر سکتی تھی، ہرگز نہیں، اس کے ہاتھوں تباہ ہو کر نہیں۔ اس آنکھیں وحشت سے پھٹ پڑی تھی۔ وہ جال بنتی رہی مینار، مگر بھول گئی شکار اگر خود کو قربان کر دے تو جال ٹوٹ جاتا ہے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے رئیس، اٹھو۔ اس نے پوری قوت سے رئیس کے سینے پر مکہ مارا، جبکہ رئیس کا وجود بے جان ہو چکا تھا، وہ چاہ کر بھی نہ اٹھ پاتا۔ داستان ختم ہونے والی ہے۔ بپ بپ ٹائمر 20 سیکنڈ۔ رئیس نے آنکھیں کھولنے کی آخری کوشش کی۔ اس کی نظر مینار کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ داستان ختم ہونے والی ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، مگر اسے مینار کی بجائے ایک روشن چہرہ نظر آ رہا تھا جو دیکھنے میں ایسا ہی تھا، مگر اس کی روح مختلف تھی۔ تو میری آخری محبت ہو۔ اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ ہیڈ آفس کے عقبی سبزہ زار پر فلک عالم کی گھٹنوں کے بل گھاس پر گری ہوئی تھی۔ خون اس کی سفید فراک پر جم چکا تھا۔ اس نے وہ فائل سینے سے لگا رکھی تھی، گویا وہ اس کے گھر کی آخری نشانی ہو۔ اس کا پورا وجود شدید صدمے سے کانپ رہا تھا اور وہ سسکیاں بھر کر رو رہی تھی۔ نگاہیں اوپر کمانڈ روم پر جمی تھی۔ نئے سال کا آغاز ہونے والا تھا۔ ڈارک سٹارز کی لانچ کے بعد عوام کا ہجوم، میڈیا اور باقی سب نئے سال کے جشن میں پرجوش تھے۔ الٹی گنتی گنی جا رہی تھی۔ 20 19 18۔ دور سے میسم بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کی نظریں کمانڈ روم کے لوگوں پر جمی تھی، جو رئیس کی زندگی کے ساتھ منسلک تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ لوگو گر گیا تو وہ خود مر جائے گا۔ وہ فل رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے ہیڈ آفس کے اوپر اڑ رہا تھا۔ ولی نے فجر کو ساتھ لگا رکھا تھا۔ اس کی پشت فجر کی طرف تھی۔ فجر پھٹی پھٹی نگاہوں سے اب کمانڈ روم کو دیکھ رہی تھی، جس سے اس کی کھڑکیوں میں سرخ بتی جل رہی تھی۔ ایک خوفناک خاموشی۔ وہ ٹھیک ہوں گے نا؟ بگ بی نے وعدہ کیا تھا وہ زندہ رہیں گے۔ ولی نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کی آنکھوں میں اذیت تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سابق محافظ، شاید ایک بننے والا تھا۔ اس نے فجر کو ساتھ لگایا، اپنی پین کی جیب سے ریموٹ نکالا، بس ایک بٹن، اور وہ مارنے والوں میں شامل ہو جاتا یا بچانے والوں میں۔ ہیلی کاپٹر اب اس بلندی پر تھا جہاں زمین کی آوازیں دھیمی ہو چکی تھی۔ 3 2 1۔ ولی کے کپکپاتے ہاتھ ریموٹ پر مضبوط ہوئے اور ایک لمحے کو ٹھہرا۔ داستان ختم ہونے والی ہے۔ نیا سال شروع ہوتے ہی بے پناہ آتش بازی نے پورے آسمان کو جیسے جکڑ لیا۔ لوگ نئے سال کو خوش آمدید کہہ رہے تھے اور اس کے ساتھ اس نے ریموٹ کا بٹن دبا دیا۔ دھماکہ، ایک زوردار دھماکہ ہوا جس کی آواز آتش بازی کے شور میں گھل مل گئی، مگر پھر بھی آواز اتنی زیادہ تھی کہ یوں لگا جیسے زمین ہل گئی ہو۔ کمانڈ روم کا اوپری حصہ اڑ گیا تھا۔ سیاہ دھوئیں کا ایک بادل نئے سال کے رنگین آسمان پر پھیل گیا۔ دھماکے سے اڑتے کمانڈ روم نے جیسے فجر کو بت بنا دیا۔ اس کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ اس نے زندہ رہنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی ولی بھی گر گیا۔ اس کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ ریموٹ اس کے ہاتھ سے گر کر انجن کی دھڑ دھڑ میں کھو گیا تھا۔ فجر کی سسکیاں ہسٹریائیں میں بدل گئی تھی۔ ولی نے اس سے بازوؤں سے بھر لیا، اس کے بالوں میں نہ منہ چھپا لیا۔ وہ سالوں بعد پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رویا تھا۔ گھاس پر گری فلک کی آنکھیں ساکت ہو گئیں۔ اس کی چیخیں حلق میں ہی گھٹ گئی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسا جال تھا جس میں وہ سب جکڑے ہوئے تھے؟ وہ کیسے اسے مرنے دے سکتے تھے؟ فلک کو ڈھونڈتے ہوئے فخر اس تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے فلک کے کپڑوں پر لگے خون کو دیکھا۔ تم ٹھیک ہو فلک؟ کیا ہوا ہے؟ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ سب؟ اس نے بھاگتے ہوئے میسم کو دیکھا جو اندر کی جانب بھاگ رہا تھا۔ کمانڈ روم اڑ چکا تھا، مگر تاج کا لوگو ابھی اپنی جگہ جمع ہوا تھا۔ آپ چاہتے تھے وہ میری زندگی سے چلا جائے؟ وہ چلا گیا۔ فلک نے وہ فائل سینے میں بھینچ لی اور بازو خود کے گرد لپیٹ لیے۔ وہ چلا گیا فخر بھائی، وہ چلا گیا۔ وہ حلق کے بل چلائی۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ آوازیں نئے سال کی ہنسی اور میوزک کے شور میں گم ہو گئی۔ آتش بازی کے شعلے ہیڈ آفس کے اوپر سے اڑتے سیاہ دھوئیں کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، اور بادشاہ ایک سلطنت کا مالک ہوتے ہوئے ایک گھر بنانے کی خواہش لیے چلا گیا تھا۔ وہ گھر جو اس نے خود نہیں بنایا تھا،
नगीर से कायम रखने के लिए खुद को मिटा दिया था। वो दोनों इस्लामाबाद के महवे परवाज थे। सुबह 3:30 बजे जहाज ने टेक ऑफ किया था। फजर की सफ़ेद शर्ट तब्दील हो चुकी थी। वो दोनों साकित थे, बिल्कुल साकित। ना इनके दरमियान रईस पर बात हो रही थी, ना मीनार पर, ना जो हुआ था इस पर, और ना ही आने वाले कल पर। इनके पास बात करने का कुछ था ही नहीं। वली, जो अब तक एक मुजस्मे की तरह साकित बैठा था, इसने अपने हाथों को देखा। इसके कंधे पर रईस का आखिरी लम्स था। वो तो बचाने वालों के लश्कर में था, मगर आज इसने क्या किया था? ये सच था जो इसे सुकून से सोने नहीं देगा, या शायद सच यही था जो अब इसे सोने देगा। फजर खिड़की से बाहर आसमान की वीरानी को देख रही थी। इसके चेहरे पर आंसुओं की धारों के सिवा कुछ नहीं था। इसे अपना वो चेहरा याद आया जिसने रईस के खून से भरी उंगलियां छूने के बाद साफ था। इसने ये खुद के लिए किया था या सिर्फ इसके लिए? वो इस सवाल का जवाब कभी नहीं ढूंढ पाएगी, क्योंकि जवाब देने वाला अब इस वजह से एक याद में बदल चुका था। इनका सफर सिर्फ मुल्कों का नहीं, बल्कि एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी का था। एक ऐसा बज़ख जहां माजी की हकीकतों ने मुस्तकबिल के सारे ख्वाब जला दिए। इनकी फ्लाइट लंबी थी। इन्हें अभी वुहां में लैंड करना था, और वो रात में किसी वक्त एडनबरा पहुंचते। वो दोनों बिल्कुल खामोश थे। शायद दोनों को वक्त चाहिए था। जो हो था इसे कबूल करने, जो हुआ था इसे कबूल करने के लिए। वो हमेशा हर इंसान को इस वक्त की जरूरत पड़ती है, और इसी खामोशी में इनका सफर गुजर गया था। वली कमीसम से फिल वक्त कोई रास्ता नहीं था। जहाज ने एडनबरा में लैंड किया। वहां से मॉरिफिल तक का सफर तय करने के बाद इनकी गाड़ी जोसेफ पैलेस के अजीम शान अहाते में दाखिल हुई। नया साल जनवरी का आगाज था, और जोसेफ पैलेस के बाहर चारों तरफ सफेद बर्फ के नरम चादर से ढका हुआ था। क्रिसमस की गुजर जाने वाली रोशनियां इस बर्फ पर ठंडी रोशनी डाल रही थी। गाड़ी पैलेस के सामने आकर रुकी। नील और जॉर्ज इन्हें लेकर आए थे, और गाड़ी के बाहर पैलेस के तमाम मुलाजमीन, जोसेफ फैमिली के वो लोग खड़े थे जिन्हें वो अजीज थे। जेनी, निसा और नैनी। मिस्टर जोसेफ इन्हें देखकर वली की आंखों की तकलीफ की लहर आई। वो इन लोगों के पास आ गया था जहां इसे सबसे ज्यादा सुकून मिलता था, लेकिन आज इसका सुकून कोई नहीं जान पाता। फजर गाड़ी से बाहर निकली। बर्फीली हवा का एक सर्द झोंका इसके चेहरे से टकराया, मगर वो बेहिस थी। इसकी पहली नजर एक बूढ़े मगर मजबूत वजूद पर पड़ी। नैनी, वो औरत जिससे इसकी कभी बात नहीं हुई थी, मगर जिसकी आंखों की गहराई में एक सुकून सा छुपा था। फजर एक लम्हे को साकत रही। नैनी की आंखों में माँ जैसी ममता थी। कोई सवाल नहीं, कोई फैसला नहीं, सिर्फ एक ठहराव। इसका दिल तड़प उठा था। वो तमाम सिसकियां, वो तमाम दर्द जो इसके अंदर बर्फ बन चुका था, इस वक्त पिघलने लगा। वो तड़प कर सब कुछ भूलकर भागते हुए इसके जाने बढ़ी। नैनी ने फौरन अपने बाजू फैलाए। इनके वजूद में जाने कैसी कशिश थी कि फजर खुद को रोक न पाई। इसने जाकर इस वजूद में खुद को छुपा लिया। ओश मेरी बच्ची, वो इसके सर पर हाथ फेर रही थी। नैनी ने सिर्फ 2 लफ्ज कहे, मगर इनमें सदियों का सुकून था। इन्होंने इसे खुद में भींच लिया। फजर के आंसू नैनी की गर्म कोट में जज्ब होने लगे। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोती थी। वो रो रही थी, शायद इसलिए कि वो अब महफूज थी। वली जो गाड़ी से निकल कर खड़ा था, नील ने इसे थाम लिया था। इसने नैनी को देखा जिसकी गोद में फजर पनाह ले चुकी थी। वो औरत जो ना इसे जानती थी, ना इसके माजी को, मगर इसने अपनी आगोश इसको दे दी थी। इसने अपनी आंखें बंद कर ली। अजियत की एक लहर पूरे जिस्म में फैल गई। बर्फीले जनवरी में आगाज में जोसेफ पैलेस ने फजर को गले लगा लिया था। वो एक बादशाह के लिए अपना घर हार कर आई थी, मगर इसे एक ऐसी आगोश मिली थी जो घर से भी ज्यादा थी। यह आगाज था बहुत तकलीफ थे। एक ऐसा आगाज जिसकी बुनियाद एक अजीम कुर्बानी पर रखी गई थी। सूरज की पीली रोशनी सनरूम में फैली थी। इसके सामने सब्जाजार था, मगर इस वक्त सब कुछ धुंधला और बेरंग महसूस हो रहा था। फलक एक सोफे पर बैठी, इसके हाथ में एक इसकी नई पब्लिश होने वाली किताब जहर खुर्दा पड़ी थी। वो किताब एक गजल की तरह नाजुक मगर अंदर से जहर आलूद थी। इसकी जिल्द पर वो खुद को देख रही थी। इसने आहिस्ता से किताब का पहला सफ़ा खोला। इसकी पहली किताबों की तरह इसका इंतसाब भी मोहब्बत के नाम था। मोहब्बत के नाम जिस पर मैंने अपने घर को चुन लिया। वो मोहब्बत जिसकी आखिरी सांसें इसने अपनी आंखों से देखी थी।
وہ محبت جس کے وجود کو ختم کرنے کے لیے اسے خود کو منطق کے حوالے کرنا پڑا۔ اس کی ذہنی حالت ایک جمود کا شکار تھی۔ اس کا وجود سرد ہو چکا تھا جیسے ایڈمبرا کی برف اس کے اندر اتر آئی ہو۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ یہ وہ ہاتھ تھے جن سے وہ خواب بنتی تھی، کہانیاں لکھتی تھی، اور یہی ہاتھ تھے جن سے اس نے کمان روم میں فرش پر پڑی چھری اٹھا کر مینار کے سینے میں کھونپی تھی۔ یہی ہاتھ تھے جس نے اس سے پستول تھام کر رئیس پر نشانہ تانا تھا۔ اس کی محبت کی داستان اس قدر انوکھی ہو گئی، اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ فیری ٹیلز میں رہا کرتی تھی، جہاں محبت کا انجام ہمیشہ فتح ہوتا ہے، آج اس کی اپنی زندگی ایک زہریلی فیری ٹیل میں بدل چکی تھی۔ اس کی کہانی میں سیاہ حروف میں خود کو ختم کر دیا تھا تاکہ باقیوں کو ان کا گھر مل جائے۔ وہ سسک پڑی تھی۔ میں نے تو ایسی فیری ٹیل نہیں لکھی تھی جہاں مجھے محبت کو اپنے ہاتھوں سے مٹانا پڑے، جہاں بادشاہ کو بچانے کے لیے اسے قربان کرنا پڑے۔ باہر کی دنیا معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ ڈارک سٹارز کی شاندار لانچ کے بعد چاروں جانب دھوم مچ چکی تھی۔ رئیس اور فجر کے ساتھ ساتھ ان کا نام فیشن انڈسٹری میں لیا جا رہا تھا، مگر وہ تینوں کہیں نہیں تھے۔ رئیس ہیڈ آفس کے اوپر سے دھوئیں کے گہرے بادل اٹھے تھے۔ لوگوں نے رئیس کا ہیلی کاپٹر اڑتے دیکھا تھا اور اس کے پریس سیکرٹری نے یہ خبر دے دی تھی کہ وہ لانچ کے فوراً بعد چھٹیوں پر جا چکا ہے۔ خبریں چھپ رہی تھی۔ جنہوں نے یہ لانچ کی تقریب اٹینڈ کی تھی وہ حیرت سے گفتگو کر رہے تھے۔ لوگ جاننا چاہتے تھے کیا وہ واقعی چھٹیوں پر جا چکا تھا، مگر ایسے کیسے؟ کچھ کمانڈ روم میں ہونے والے حادثے کی بات کر رہے تھے۔ طرح طرح کی افواہیں تھیں مگر کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہو پایا تھا۔ اس کی سلطنت کا نظام جاری تھا، سب ٹھیک نظر آتا تھا، مگر وہ کیا تھا جو ٹھیک نہیں تھا؟ بھری دنیا میں کچھ لوگوں کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل گئی تھی۔ فلک اس بدلتی ہوئی دنیا کے مرکز میں تھی۔ وہ ایک ایسے راز کو سینے سے لگائے ہوئی تھی جو اسے ہمیشہ اندر سے ڈستا رہے گا، مگر کب تک؟ وہ رونا چاہتی تھی مگر اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ابھر آئی۔ کچھ فیری ٹیلز ایسی ہی ہوتی ہیں جو ختم ہوتے ہوتے سب کچھ زہریلا کر جاتی ہیں۔ وہ اب ایک ایسی پری تھی جو محبت کی قربانی کا زہر پی کر باقی دنیا کے لیے خوبصورت کہانی لکھنے پر مجبور تھی۔ اس کی کہانی میں کوئی اور وہ ہمیشہ خوشی خوشی رہنے لگی۔ نہیں نا، وہاں صرف ایک ابدی خاموشی سسکی تھی جو دل کی گہرائیوں میں چھپی رہے گی۔ نیا سال شروع ہونے کے بعد بھی لاہور کی فضا میں ابھی بھی آتش بازی کی بدبو رچی ہوئی تھی، مگر رئیس مینشن میں ایک ایسی خاموشی چھا چکی تھی جو چیخوں سے زیادہ دردناک تھی۔ اورنگزیب صاحب اور زرتاش اب صرف دو وجود تھے جو اس بڑے گھر میں اکیلے رہ گئے تھے۔ یہ نیا سال ان کے لیے اتنا ہولناک ہوگا انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے صوفے کے ساتھ بیٹھے تھے جس پر کبھی رئیس ٹیک لگا کر اپنی کامیابیوں کی کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ انہیں اس کا آخری دیدار بھی کہاں ہوا تھا۔ دھماکوں میں کب کچھ بچتا ہے، پھر چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ وہ رو نہیں رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے کیونکہ آنسو بہا دینے سے غم ہلکا ہو جاتا ہے، مگر ان کی آنکھیں لبریز تھی اور دل اتنا بھاری تھا کہ گویا اب اس بوجھ کو اٹھا ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ خاموشی سے چھت کو دیکھ رہے تھے جہاں ان کے بادشاہ کی یادیں منڈلا رہی تھیں۔ ہم اسے ہار گئے۔ احمد اورنگزیب صاحب کی گھٹی گھٹی سی آواز ابھری۔ رئیس نے ان سے بھی کبھی ہارنا نہیں سکھایا تھا، لیکن ایک ایسا بادشاہ جو خود کو تخت کی خاطر قربان کر دے، اس کا غم کیسے منایا جائے؟ جبکہ شہر کی دوسری جانب رئیس کی سلطنت کا محافظ میسم اپنی عارضی کمانڈ سینٹر میں ساکت کھڑا تھا۔ نئے سال کی پہلی صبح میں اس نے کئی جنازے اٹھائے تھے۔ اس نے وہ سب کچھ دیکھا تھا جو کوئی انسان دیکھ کر ٹوٹ جاتا، مگر وہ نہیں ٹوٹا۔ وہ بھاری دل کو اٹھائے نہیں پھر سکتا تھا کیونکہ اس کے کندھوں پر رئیس اورنگزیب کا پورا کنگڈم کھڑا تھا۔ وہ ایسے کام کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایک روبوٹ نہیں کر رہا تھا، یہ وہ روح کر رہی تھی جسے رئیس نے سالوں پہلے انسانیت دی تھی۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ کی طرح ٹہری ہوئی تھی مگر اندر ہی اندر ایک برفانی طوفان چل رہا تھا۔ اس روبوٹ نے اس کی سلطنت کو بکھرنے نہیں دیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو اس خالی کرسی کی طرف دیکھا جہاں رئیس بیٹھا کرتا تھا۔ اس نے اپنی انگلیوں سے اس کرسی کو چھوا گویا وہ آخری بار بادشاہ کی گرمی محسوس کرنا چاہتا ہو۔ آپ کی وراثت محفوظ ہے باس۔ اس کی آواز میں خالی پن تھا۔ پھر اس نے فوراً اپنا رخ موڑ لیا اور اگلے حکم پر کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ کا غم منانے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ نہ تخت جانے دیا جائے اور نہ تاج گرنے دیا جائے۔
وہ اور اس نے نہ تخت ڈالنے دیا اور نہ تاج گرنے دیا۔ شہر کی فضا میں ایک عجیب بھاری خاموشی تھی، وہ خاموشی جو ایک عظیم دھماکے کے بعد آتی ہے، جہاں ہر شخص کو علم ہوتا ہے کہ کچھ ناقابل تلافی ہو چکا ہے مگر کوئی اقرار نہیں کرتا۔ جنوری کا دوسرا ہفتہ تھا۔ ہر نیوز چینل کی اسکرین پر صرف پٹیوں میں خبریں دوڑ رہی تھی۔ یہ نیا سال اپنے ساتھ صرف جشن نہیں، بہت کچھ لایا تھا۔ نیوز اینکر کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور اس سال کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ملک کی ایک جانی مانی یونیورسٹی کی پروفیسر کو انسد منشیات فورس پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ ایک بڑے منشیات کے نیٹ ورک کو چلا رہی تھی۔ فلک اپنے روم میں بیٹھی تھی، جہاں کتابوں کی خوشبو میں اب زہر کی بو رچ بس گئی تھی۔ اس نے ٹی وی کی آواز کم کر دی تھی۔ روشنا کی گرفتاری رئیس کی سلطنت کی خاموشی کے صفائی کا پہلا قدم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب حادثات نہیں ہیں، یہ اس بادشاہ کے آخری حربے تھے جو جاتے جاتے بھی اپنی جال کو الٹ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں ہر حقیقت ایک بم کا ٹکڑا بن کر چبھ رہی تھی۔ سونیا سلطان پیرس شفٹ ہو چکی تھی، گویا لفظ کی مالکن نے اس تاریخ کہانی سے فرار کو چن لیا تھا۔ وہ صرف لوگوں بدل کر نہیں گئی تھی، بلکہ اس اپنے پیچھے ایک خوف کو چھوڑ کر گئی تھی۔ اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ تباہ شدہ سمجھا جانے والا مینار فیشنز دوبارہ کھڑا ہو گیا تھا، لیکن اس کی روح فجر مراج لاہور میں نہیں تھی۔ خبریں تھیں کہ وہ بزنس کے سلسلے میں ایڈنبرا جا چکی ہیں، جہاں وہ مینار فیشنز کی ایک نئی عالیشان برانچ کھولنے والی ہیں۔ مگر فلک جانتی تھی کہ یہ نئے آغاز نہیں تھے، یہ پرانی موت کی قیمت تھی۔ سیاہ دنیا کی خاموشی سب سے زیادہ خوفناک تھی۔ ملکہ عنکبوت کی گمشدگی نے ان کے باقی ماندہ گروہ میں ہلچل مچا رکھی تھی۔ وہ اپنی ملکہ کے بنا بے بس تھے، کیونکہ وہ ملکہ کے حکم کے بنا نہیں چلتے تھے، اور اس بے بسی کا فائدہ ریون گروپ اٹھا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ملک کے طول و عرض میں ملکہ عنکبوت کے ہر پیادے کو ختم کر رہا تھا۔ یہ خون ریزی کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی، اور رئیس، وہ بادشاہ جس نے ایسی سلطنت بنائی تھی جو اس کے جانے کے بعد بھی چل رہی تھی، اس کی فوج اس کے سہارے نہیں کھڑی تھی۔ اس نے انہیں اس طرح تربیت دی تھی کہ وہ اپنی جنگیں لڑنا جانتے تھے، چاہے ان کا سربراہ خاک میں مل چکا ہو۔ ہاں، رئیس چلا گیا تھا، مگر اس کی لیگیسی وہ زندہ تھی۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، اس کی لیگیسی زندہ رہے گی۔ عالمگیر خاندان میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کھانے کی میز پر، ڈائننگ روم میں، پوری حویلی میں، ہر جگہ ایک بوجھل سکوت سا تھا۔ سب کو فلک کا دکھ نظر آتا تھا، لیکن وہ دکھ کیوں تھا، یہ وجہ کبھی نہیں جان پائے تھے۔ وہ ایک ایسے راز کو سینے سے لگائے ہوئے تھی جو اسے ہمیشہ تنہا رکھے گا۔ ہاں، مگر یہ ایک کہانی کا اختتام نہیں تھا، یہ ایک جہنم کی بندش تھی جس نے سب کو جھلسا دیا تھا۔ فلک کے لیے زہر خوردہ پری بننا ایک ایسا داغ وفا تھا جو کبھی نہیں مٹے گا، جس نے محبت کو قربان کر کے گھر کو بچایا، مگر اب وہ گھر کے لیے ایک قید خانہ تھا۔ مگر کب تک؟ کیا وقت اسے آگے بڑھنے دے گا، یا پھر وہ اس قربانی کا مطلب سمجھ پائے گی؟ ولیم، جو اب اپنے وطن، اپنے جوزف پیلس میں تھا، وہ سکون میں نہیں تھا، مگر وہ ضمیر کی عدالت میں بری الزامہ ہو چکا تھا۔ اس نے مارنے والوں کا ساتھ دیا تھا تاکہ بچانے والوں کو بچایا جا سکے۔ یہ کیسی منطق تھی؟ اس کا چہرہ فجر کو دیکھتا جو خاموشی سے سب قبول کر رہی تھی۔ اسے وہ حقیقت یاد آتی جو وہ اس سے کبھی نہیں کہہ پائے گا۔ یہ وہ برزخ تھا جہاں کئی زندگیاں ایک بادشاہ کی موت کے بعد سسک رہی تھیں، اور دنیا کو یقین دلا رہی تھی کہ سب کچھ معمول کے مطابق ہے۔ عنکبوت کی ایک ایسی داستان ختم ہو چکی تھی، مگر اس کا زہر ان کی رگوں میں ہمیشہ کے لیے دوڑتا رہے گا۔ یہاں سے بقا کا نیا سفر شروع ہوتا ہے، ایک ایسا سفر جہاں ٹوٹے ہوئے لوگ ادھورے خواب اور گہرے رازوں کے ساتھ زندہ رہنا سیکھیں گے۔ مقام: جوزف پیلس، موریفیلڈ، اسکاٹ لینڈ۔ جوزف پیلس کے اوپری کمرے کی کھڑکی کے باہر کا منظر برف کی سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ فروری کی صبح کی دھوپ کمزور مگر شفاف تھی، جو ہلکی برف پر پڑ کر ہیروں کی طرح چمک رہی تھی۔ کمرے کے اندر فجر کھڑی تھی، اور وہ ایک سادہ گلابی ڈریس میں ملبوس تھی۔ زمین کو چھوتی اس کی نازک میکسی میں وہ کسی اداس پری کی طرح لگ رہی تھی جو ابھی ابھی اپنے سوگ سے باہر نکلی ہو۔ اس کے سامنے میز پر ایک پارسل رکھا تھا۔ بھیجنے والے کا نام میسم تھا، اور وہ جانتی تھی کہ یہ رئیس کی طرف سے اس کا آخری تحفہ تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے پارسل کھولا، اندر ایک سیاہ مخملی باکس تھا۔ اسے کھولتے ہی اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ سامنے ایک نہایت شاندار اور نادر لاکٹ چمک رہا تھا۔
اس کی آنکھوں میں ضبط کے باوجود نمی ابھر آئی۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ لاکٹ باہر نکالا۔ ایک ننھا سا لاکٹ تھا، مکڑی کی شکل میں، جسے کسی کو گوتھک داستان کا پرانا قیمتی ہار ہو۔ اس نے وہ لاکٹ کھولا۔ اندر مکڑی کی باریک جال جیسی رگیں خالص ہیروں سے تراشی ہوئی تھی۔ رگوں کے کناروں پر نایاب نیلم کے قطرے جیسے جھلمل کر رہے تھے، جیسے برفانی رات کی اوس۔ مکڑی کے جسم کا درمیانی حصہ ایک بڑا سیاہ ہیرا تھا، جس کی گہرائی میں روشنی یوں ڈوب جاتی تھی جیسے کسی نے اندیکھے سمندر کی تہہ۔ آنکھوں کے مقام پر دو سرخ یاقوت جڑے تھے، جو لاکٹ کو ایک زندہ خطرناک پراسرار وجود بخشتے تھے۔ یہ اس کے لیے تھا، صرف اس کے لیے۔ رئیس نے اسے اس کے لیے بنایا تھا۔ اس کی گردن خالی رہتی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ پھر کچھ وقت پہلے اس نے اسے بنا کر محفوظ کر لیا تھا۔ اس کی خواہش پر میسم نے اس تک پہنچایا تھا۔ وہ کتنا قیمتی تھا اور اسے بنانے میں کتنے دن لگ گئے تھے، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ صرف یہ جانتی تھی کہ یہ اس شخص کا آخری لمحہ تھا جس نے اپنی جان دے کر اس کی زندگی بچائی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے فوراً چہرہ جھکاتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے ولی اندر آیا۔ وہ بھی سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا، بازو کو فولڈ کیے وہ اچھا لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک دائمی تھکن سی تھی۔ وہ قریب آیا اور اس کے عقب میں کھڑا ہو گیا، بالکل قریب۔ اس کی نظریں آئینے میں فجر کے ہاتھ میں موجود اس لاکٹ پر پڑی۔ آئینے میں اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے نرم آواز میں پوچھا، تو کیسا لگا جوزف پیلس؟ فجر نے کھڑکی سے باہر ہلکی سی برف کو دیکھا جو اب پگھل رہی تھی۔ وہ ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ یہ شاندار ہے، بالکل کسی فیری ٹیل جیسا، اور پراسرار ہے، بالکل تمہارے جیسا۔ وہ بھی ہولے سے مسکرایا، لیکن ابھی تک گھر جیسا محسوس نہیں ہو رہا ہے نا؟ اس کی نظریں لاکٹ پر جم گئی۔ تم جہاں ہو وہی میرا گھر ہے۔ ویسے یہ زیادتی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں دیا انہوں نے۔ وہ اس کے تحفے پر جیلس ہو رہا تھا۔ فجر کے لبوں پر ایک ہلکی سی نم مسکراہٹ آئی۔ اس نے لاکٹ فجر کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اجازت مانگی اور فجر نے سر ہلایا اور اپنے بال گردن سے ہٹائے۔ ولی نے آہستگی سے وہ لاکٹ اسے پہنایا۔ اس کی انگلیاں فجر کی گردن کی گرمائش کو محسوس کر رہی تھیں۔ وہ لاکٹ اس کی گردن میں اس قدر خوبصورتی سے بیٹھ گیا تھا جیسے ہمیشہ سے اسی کا ہو۔ اس نے فجر کے کندھے پر اپنی تھوڑی ٹکاتے ہوئے آئینے میں دونوں کے عکس کو دیکھتے ہوئے یہ یہیں کے لیے بنا تھا۔ اس کی آواز میں ایک محبت بھرا سکون تھا، جبکہ فجر کو لاکٹ کو چھوتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولی، یہ بہت خوبصورت ہے اور بہت بھاری بھی۔ ہم سب بھاری ہیں فجر۔ اس نے اپنے بازو اس کے گرد مزید مضبوط کیے۔ مگر اب ہم یہ بوجھ ایک ساتھ اٹھائیں گے۔ تم اکیلی نہیں ہو، اب کبھی نہیں ہوگی۔ اس نے کچھ دیر اسے اپنے پناہ میں رکھا۔ اس کے وجود کی گرمی فجر کے اندر اتر رہی تھی، اس برف کو پگھلا رہی تھی جو مینار اور رئیس کے انت نے جما دی تھی۔ سب انتظار کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ وہ اس کی خوشبو اندر اتارتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولا اور اپنا بازو اس کے سامنے کیا۔ فجر نے ایک گہری سانس لی اور اپنا ہاتھ اس کے بازو میں ڈال دیا۔ باہر جوزف پیلس کے وسیع احاطے کو سجایا گیا تھا۔ یہ کلاسک اور رائل جیسی حیثیت کے لحاظ سے تھا۔ برف سے ڈھکے لان پر سفید گلابوں، آئیوری اور چاند کی جھالروں سے ایک راہداری بنائی گئی تھی۔ ہر طرف خاموش، وقار اور ایک نئی امید کا احساس تھا۔ آج یہاں دو شادیاں تھیں، جینیفر رابرٹ اور جارج جوزف کی، نسا جوزف اور آفیسر پال کی۔ جوزف پیلس نے کئی عرصے بعد اپنے ارد گرد ایسی حقیقی خوشیاں دیکھی تھیں۔ دلہا دلہن سے پہلے ان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اس نے فجر کا ہاتھ تھاما اور وہ دونوں مرکزی دروازے سے باہر نکلے۔ سفید اور گلابی لباس میں ملبوس وہ دونوں اس سفید روش پر چلتے ہوئے ہنسوں کے جوڑے کی مانند لگ رہے تھے، خوبصورت، پروکار، متانت سے بھرپور۔ جیسے ہی نمودار ہوئے، وہاں موجود مہمانوں کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ جوزف پیلس کا شہزادہ اپنی شہزادی لے آیا تھا۔ ان کے چہروں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی، مگر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ان لوگوں کے لیے مسکرا رہے تھے جنہیں وہ عزیز رکھتے تھے۔ وہ ان آنسوؤں کو پی رہے تھے جو ان کے اپنے ٹوٹے ہوئے دلوں سے ابل رہے تھے۔ فجر کی گردن میں وہ مکڑی کا لاکٹ برف پر پڑتی دھوپ میں چمک رہا تھا۔ جوزف پیلس کے اس حصے کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا تھا۔ سفید آرک ویز جنہیں تازہ آئیوری اور فر کے پھولوں سے لپیٹا گیا تھا، ایمان، امید اور وفا کی علامت بن کر کھڑے تھے۔ مہمانوں کی چھوٹی مگر باوقار جماعت خاموشی سے سفید لکڑی کی کرسیوں پر بیٹھی تھی۔ ولی اور فجر نئے نئے جذبات بوجھ کے ساتھ مہمانوں کے درمیان اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تھے۔ ان کی خاموش موجودگی میں ایک گہرا وقار تھا۔ اس کے بعد سب کی نظریں مرکزی دروازے پر ٹک گئی۔ مسٹر جوزف ایک نرم مسکراہٹ اور فخر کے ساتھ نمودار ہوئے۔ ان کے بازوں میں نسا کا ہاتھ تھا، چیری جیسے بالوں والی نسا
ایک سادہ مگر عالیشان دودھیا رنگ کے گاؤن میں ملبوس تھی جس پر نفیس لیس کا کام کیا گیا تھا۔ وہ جوزف خاندان کی شہزادی تھی جس کی چال میں وقار، آنکھوں میں چمک اور چہرے پر ایک خالص بچکانہ خوشی تھی۔ راہداری اختتام پر آفیسر پال یونیفارم کی بجائے ٹیل کوٹ پہنے ایک گہری محبت اور عقیدت کے ساتھ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں، وہ جوزف خاندان کی دولت اور جاہ و جلال کے سامنے ایک عام انسان تھا۔ اس کی سب سے بڑی دولت نسا کے لیے اس کی بے لوث محبت اور وفاداری تھی۔ جب مسٹر جوزف نے نسا کا ہاتھ پال کے ہاتھ میں دیا تو جوزف کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ آج سے یہ ذمہ داری تمہاری ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ مسٹر جوزف کی آواز نرم مگر حکمیہ تھی۔ پال نے نسا کے ہاتھ کو تھاما اور اسے انتہائی نرمی اور احترام کے ساتھ اپنے لبوں سے چھوا۔ یہ اس بات کا عہد تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے وقار اور محبت کی حفاظت کرے گا۔ وہ دونوں ایک ساتھ پادری کی طرف بڑھے۔ ان کی محبت میں ایک مضبوط سادگی تھی۔ نسا اور پال کے عہد کے بعد دوسرا جوڑا مرکزی دروازے پر آیا۔ اس بار جارج جوزف انتظار کر رہا تھا اور ولیم جینی کو لے کر آیا تھا۔ جینی کے سفید شاندار گاؤن کے کنارے پر برف کو چوم رہے تھے۔ ولیم کے چہرے پر پہلی بار ایک خالص مسکراہٹ ابھری جو آنسوؤں سے پاک تھی۔ جب وہ جارج کے قریب پہنچی تو ولیم نے جینی کا ہاتھ بڑے فخر اور پیار سے جارج کے ہاتھ میں دیا۔ یہ اسپیشل ہے، اسے سنبھال کے رکھنا، میری آئس فلاور، آج سے تم میری ہو۔ جارج نے زندگی میں پہلی بار اتنا خوش جملہ بولا تھا۔ بولڈ ایکٹریس جینیفر رابرٹ کا چہرہ سرخ پڑا۔ وہ اب جارف پیلس کا ایک اور شہزادہ تھا جسے اس کی خوابوں کی رانی مل چکی تھی۔ پادری کی پروقار آواز ماحول میں گونج رہی تھی۔ سفید برف اور پھولوں کے درمیان وعدے کیے جا رہے تھے، زندگی بھر کے لیے، موت کے جدا کرنے تک۔ فجر نے ولی کا ہاتھ تھاما۔ اس کے ہاتھ پر مکڑی کے لاکٹ کی ٹھنڈک تھی، مگر ولی کے ہاتھ کی گرماہٹ نے اسے یقین دلایا کہ یہ کہانی اب زہریلی نہیں رہے گی۔ جوزف پیلس کی فضا میں ایک خاموشی عہد گونج رہا تھا۔ یہ شادیاں صرف دو جوڑوں کی نہیں تھی، بلکہ یہ اس بات کا عہد تھا کہ تاریکی کے بعد بھی روشنی کو زندگی میں واپس لایا جا سکتا ہے۔ یہ ان کی دائمی خوشیوں کی بنیاد تھی جو بہت سی اذیتوں کے بعد جوزف خاندان نے حاصل کی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ جو لاسٹ پارٹ ہوگا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔